अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फोरसाइट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समीन नवाज़। अमरीकी शटडाउन इस वक्त बहरान है या हुकूमती नाकामी? क्या आप जानते हैं कि इस वक्त अमरीका एक संगीन शटडाउन से गुजर रहा है और ये शटडाउन क्यों हुआ और अब तक क्यों जारी है? अपने आज के इस प्रोग्राम में हम इसी हवाले से कुछ बातचीत करेंगे कि शटडाउन का दरअसल मतलब क्या है और क्यों ये तारीख का दूसरा सबसे तवील शटडाउन कहा जा रहा है। और साथ साथ ये भी बात करेंगे कि इसका अमरीकी मईशत और आम शहरियों की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ रहा है। साथ ही कुछ बात करेंगे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वेनेजुएला में मौजूदगी की हकीकत के हवाले से कि क्या अमरीका मनशियात के खिलाफ ये जंग लड़ रहा है या सिर्फ एक पर्दा है, या इसके पीछे कुछ और भी चीज़ें मौजूद हैं जो कुछ वक्त के साथ साथ सामने आ सकेंगी, और क्या ट्रंप दाखिली दबाव से बचने के लिए आलमी सियासत में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि एशिया में ट्रंप के दौरे को किस तरह से सिक्योरिटी, दिफाई और तिजारती पहलू से देखा जा रहा है। और इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मसूद अब्दाली, जिनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मसूद अब्दाली हमारे साथ मौजूद हैं और हम कुछ बातचीत कर रहे हैं इस वक्त अमरीका में जारी शटडाउन के हवाले से। बहुत शुक्रिया अब्दाली साहब, आपने वक्त दिया। सर, सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि अमरीकी हुकूमत का ये शटडाउन दरअसल क्या हकीकत रखता है, ये क्यों हो रहा है, और जो मौजूदा अमरीकी शटडाउन 25 रोज़ से ज़ायद जारी है, इसके क्या रीज़न्स हैं? शुक्रिया समीन। देखिए, आपके नाजरीन की इत्तला के लिए अर्ज़ है कि थोड़ा सा मैं इस पे जो शटडाउन होता क्यों है, मुख्तसर मैं आपको अर्ज़ कर दूं। देखें, जो दुनिया की पार्लिमानी जमहूरियतें हैं, जैसे पाकिस्तान है, बरतानिया है, हिंदुस्तान है, यहाँ तो ये होता है कि अगर बजट मंजूर ना हो पार्लियामान से तो हुकूमत तहलील हो जाती है। यानी एक सादा सा उसूल है कि अब बजट मंजूर नहीं हुआ तो हुकूमत ख़त्म हो जाती है। इसलिए कि हुकूमत जो है पैसे के बगैर पैसे तो हुकूमत नहीं चल सकती, और बजट मंजूर ना हो तो रकम खर्च नहीं होता, अमरीका खर्च नहीं हो सकती। तो अमरीका में लेकिन यह है कि चूँकि यहाँ सदारती निज़ाम है, सदर भी बराह रास्त मुंतखब है अवाम का, इसलिए यहाँ पार्लियामान के साथ, यहाँ की जो कांग्रेस के साथ सदर को भी अख्तियारात है। तो यहाँ होता है कि अगर बजट मंजूर ना भी हो, आपको मान लीजिए जैसे पाकिस्तान में 1 जुलाई से माली साल 1 जुलाई से 30 जून तक है, अमेरिका में 1 अक्टूबर से लेकर 30 सितंबर तक है। तो होता यह है कि आमतौर से सालाना बजट मंजूर नहीं हो पाता। मुसलसल 10-12 साल से मैं 15-20 साल से मैं देख रहा हूँ कि सालाना बजट जैसे ट्रेडिशनल आम मुल्कों, आम दुनिया में होता है, वो यहाँ मंजूर नहीं होता, बल्कि उसके बजाय ये स्पेंडिंग बिल जैसे कहते हैं, मुतालबात ज़र, वक्ती तौर पर अगले, यानी वो कहती है, कांग्रेस कहती है कि अगले 4 महीनों के लिए, 6 महीनों के लिए, 90 दिन के लिए हम जो है अखराजात मंजूर कर देते हैं। आप यानी गोया ज़िमनी बजट मंजूर हो जाता है। डेमोक्रेटिक पार्टी का ख्याल है कि इतनी ज़्यादा, यानी इतना मामला सीरियस नहीं है इमिग्रेशन का कि जिसके ऊपर हम लोगों के पेट काट करके अपने वसाइल जो है वो इमिग्रेशन पर लगाए। तो इन मामले में इख्तलाफ हो सकता था। इसमें एक और जो बड़ी दिलचस्प बात है वो ये है अमेरिका में कि आपको मालूम है कि जो 2 अदारे हैं यहाँ पर, ऐवान ज़ेर, ऐवान बाला, यानी ऐवान नुमाइंदगान और सेनेट। अच्छा, जो जो ऐवान ज़ेरी है उसका तो सादा सा उसूल ये है कि जो भी करारदाद पेश होती है तो उसके लिए वक्त तय होता है कि इस पर बहस 2 घंटे होगी या 2.5 घंटे होगी, और उसके बाद उस पर राय शुमारी कर ली जाती है। इसके अलावा स्पीकर को इख्तियार है कि जब बहस ज़्यादा हद से आगे बढ़ जाए तो वो बहस रोक करके किसी वक्त जो है करारदाद पर राय शुमारी करा के फैसला कर सकता है। लेकिन जो अमरीकी सेनेट है, यानी ऐवान बाला जो है, उसके अंदर ऐसा मामला नहीं है। उसके अंदर मामला ये है कि तरकीब इस फिलिबस्टर कि इस इख्तिलाफ जो लंबी लंबी तकरीर करती रहती है ताकि वोटिंग का मरहला आए ही नहीं, इसलिए उनको मालूम है कि अगर राय शुमारी होगी तो हार जाएंगे। तो इसलिए आमतौर से ये लोग जो है इतनी लंबी इस पर तकरीर करते रहते हैं, जिससे फिलिबस्टर कहते हैं, इसको इल्तवा करने की तरकीबें होती हैं इनके पास ताकि वोटिंग का मरहला ना आए। अब उसमें लेकिन एक कानूनी हल मौजूद है कि अगर 60 अरकान, यानी वो 100 का ऐवान है, अगर 60 अरकान कह दें कि बहस ख़त्म करो, जिसको क्लोजर कहते हैं, क्लोजर, वो बंद कर दे और उस पर रायशुमारी हो सकती है। लेकिन बदकिस्मती ये है रिपब्लिकन पार्टी की कि अगरचे उसको बड़ी वाज़ेह अक्सरियत हासिल है सेनेट में, उनके 53 है, 100 में से 53 अरकान जो है वो रिपब्लिकन के हैं और 47 डेमोक्रेट्स हैं, लेकिन उनको वाज़ेह अक्सरियत तो हासिल है, लेकिन उनके 60 अरकान मौजूद नहीं कि वो बहस रुकवा सके। अब्दाली साहब, ये भी बताइएगा कि इस शटडाउन को तारीख का दूसरा सबसे तवील शटडाउन क्यों कहा जा रहा है? क्या सदर और कांग्रेस के दरमियान कोई दरमियानी हल निकल सकता है? देखें, ये हल कम अज़ कम फ़िलहाल तो सामने नज़र नहीं आ रहा, इसलिए कि बड़े बुनियादी इख्तलाफात हैं। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि जो बड़ा इख्तलाफ है वो अफोर्डेबल केयर एक्ट के ऊपर है, जो लाजमी बीमा
پالیسی بھی میں منصوبہ دیا تھا صدر اوباما کے وقت میں. اس کے ریپبلکن پارٹی اس کی ہمیشہ سے خلاف رہی. ان کا خیال ہے کہ یہ سوشلسٹ چونچلے ہیں اور لازمی انشورنس نہیں ہونا چاہیے, یعنی حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ لوگوں کو انشورنس فراہم کرے, لوگ جو ہے خود اپنے پیسوں سے خریدیں. تو یہاں پر تو اس معاملے میں اختلاف ہے ان کا. اس کے علاوہ ایک بہت بھاری رقم یہ خرچ کرنا چاہتے ہیں امیگریشن کے اوپر, نئے گارڈز ہائر کرنا, دیوار تعمیر کرنا. ڈیموکریٹس کا خیال ہے کہ ملک کے دوسرے مسائل زیادہ ہیں اس کے مقابلے میں, تو یعنی ترجیحات کے اعتبار سے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ اتنی بھاری رقم خرچ کی جائے, یعنی لوگ دوسرے مداد سے پیسے کم کر کے. اسی طرح ماحولیات کے معاملے میں ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ان کا خیال ہے کہ ماحولیات کو بس سنجیدہ معاملہ نہیں ہے, لہٰذا وہ اس مت سے پیسے کی کٹوتی چاہتے ہیں جو ڈیموکریٹس کے لیے قابل قبول نہیں ہے. تو جیسا میں نے عرض کیا کہ اتنا اختلاف ہے اس معاملے میں ان دونوں پارٹیوں کے درمیان کہ ان کے کوئی بظاہر کا مجھے مصالحت کو کوئی امکان نظر نہیں آتا, بڑے اصول یعنی بریک یعنی میک اور بریک والا معاملہ ان کے درمیان, یعنی کہ یہ کوئی ایسے کمپرومائز کی گنجائش ہے نہیں. اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ اگلے یعنی ہو سکتا ہو جائے, لیکن اگلے ایک دو ہفتے میں ایسا ہوگا. لیکن اب دیکھیں نومبر میں کچھ حلقوں میں انتخابات بھی ہو رہے ہیں, جس میں سے 2-3 کانگریس سے نشستیں بھی, ہیوسٹن میں ایک نشست ہے جس کے الیکشن ہو رہا ہے. تو اس کی وجہ سے میرا خیال اب ان کی توجہ جو اگلے ہفتے ان پارٹیوں کی اپنے انتخابات کی طرف ہوگی. پھر بہت بڑا انتخاب آ رہا ہے نیو یارک کا, جس میں پورے ملک کے نظریں ہیں نیو یارک کے میئر کی. تو اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ اب کم از کم 4 نومبر تک جو معاملہ ہے, یعنی اگلے منگل تک, 4 نومبر تک تو شاید یہ یعنی مشکل ہی ہے اس کے اوپر کوئی کام ہو. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ ٹیکنیک اتنی شاندار استعمال کر رہے ہیں ڈیموکریٹ والے کہ وہ ڈیموکریٹ پارٹی کے فلیبسٹر کے ذریعے وہ رائے شماری کی نوبت ہی نہیں آنے دیتے سینٹ کے اندر, اور اس کو یعنی فلیبسٹر کو روکنے کے لیے یا اب فوری طور پر رائے شماری کرانے کے لیے ان کو 60 ووٹوں کی ضرورت ہے, جبکہ ان کے پاس صرف ریپبلکن کے پاس صرف 53 ارکان ہے. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اگلے یعنی ہفتہ 10 دن کے دوران جو ہے وہ کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے. اچھا, یقیناً معاشی طور پر تو خاصا متاثر کر رہا ہوگا یہ شٹ ڈاؤن امریکہ کو, تو کیا آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اس شٹ ڈاؤن سے امریکی معیشت پر اثرات مرتب ہو رہے ہیں, اور کیا ایک عام امریکی شہری کی روزمرہ زندگی بھی اسی کی وجہ سے متاثر ہو رہی ہے؟ دیکھیں اس سے ایک جو بڑا مسئلہ ہو رہا ہے, جیسے کہ ایئر ٹریفک کنٹرولر امریکی جو ہے بہت زیادہ سفر کرتے ہیں, فضائی سفر کرتے ہیں. پھر ابھی تھینکس گیونگ آنے والی ہے نومبر کے آخر میں, تو لوگ جو ہیں وہ بڑی تعداد میں سفر کریں گے. تو ایئر ٹریفک کنٹرولرز اگرچہ کہ لازمی سروس میں اور ان کو تنخواہ مل رہی ہے, لیکن ان کا جو پیرول ڈپارٹمنٹ وغیرہ ہے, یعنی ایڈمنسٹریٹو جو ان کا ڈپارٹمنٹ ہے, اس کے لوگ یعنی فارلو پہ گئے ہوئے ہیں, جب جیسے کہتے ہیں لیو وداؤٹ پے پہ گئے ہوئے ہیں. تو اس کے سے یہ ہو رہا ہے کہ اس کا فلائٹ کا نظام بہت بری طرح متاثر ہو رہا ہے. فلائٹیں مسلسل یعنی جو پروازیں ہیں وہ ڈیلے ہو رہی ہیں, کچھ کینسل ہو رہی ہیں, اور ایک اور سے لوگوں کو تھوڑا سا لوگ وہ بھی انسیف بھی محسوس کرتے ہیں کہ اگر ٹریفک کا نظام پوری طرح کنٹرول کا نظام پوری طرح ٹھیک سے کام نہیں کر رہا تو کیا باقی فضائی سفر کرنا چاہیے, یعنی کیا یہ محفوظ ہے. تو یہ سارے معاملات کی وجہ سے جو ہے وہ اثر پڑ رہا ہے. پھر اس کے علاوہ ایک اور جو مسئلہ ہے کہ جب سرکاری ملازمین جیسے یہ اب دیکھیں کہ دسمبر کے مہینے میں جو ہے وہ ٹیکس جو ہے فائل کرنا لوگ شروع کریں گے, تو اس میں یہ مسئلہ ہے کہ IRS جو ہے انٹرنل ریونیو سروس جو ہے وہ فرلو کی زد میں, یعنی ان کے لوگ چھٹی پر ہیں. تو اس کی وجہ سے جو سرکاری دفاتر ہیں اس کے اندر ڈیلے ہو رہی ہے, چیزیں کام نہیں ہو رہا ہے. کوئی دفاتر مطلب جیسے ویسے ادارے جو ہیں جیسے جو ایڈمنسٹریٹو دفاتر ہوتے ہیں, ڈرائیونگ لائسنس والے فیڈرل گورنمنٹ کے جو ایسے ادارے جن کے تعلق مواصلات سے, وہاں مسئلہ ہو رہا ہے. ہائی ویز کے اوپر جو ہے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس لیے کہ لوگ چھٹی پر ہیں. پھر ایک اور جو خطرے کی بات لوگ محسوس کر رہے ہیں وہ یہ کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ٹرمپ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اصول یہ ہے اور یہ قانون بھی ہے کہ شٹ ڈاؤن کے دوران تو لوگوں کو تنخواہ نہیں ملے گی, لیکن جیسے ہی شٹ ڈاؤن ختم ہوگا اور اسپینڈنگ بل منظور ہو جائے گا, رقم آ جائے گی, تو فوری طور پہ واجبات ادا ہوں گے ان کے. اس عرصے کے دوران تنخواہ نہیں ملی ان کو تنخواہ ملے گی. لیکن ٹرمپ صاحب نے کہا ہے کہ وہ شاید یہ کہیں گے کہ جن کو تنخواہ نہیں ملی ان کو اب نہیں ملے گی, یعنی جو فرلو کے دوران جو لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ان کو اب ختم ہونے کے بعد تنخواہ نہیں ملے گی. تو یہ ایک ذرا کہ اس سے ایک بے چینی سے پیدا ہو رہی ہے امریکہ میں. پھر ایک اور یہ کہ امریکی معاشرہ بڑا مختلف ہے. یہاں لوگ
یعنی پے چیک ٹو پے چیک رہتے ہیں. یعنی پاکستان والا معاملہ نہیں ہے کہ لوگوں کا سیونگ ہے اس سے لوگ گزارا کرتے ہیں. یہاں پر عام طور سے تنخواہ سے تنخواہ تک ہی ان کا گزارا ہوتا ہے, اور مہنگائی بھی اب چونکہ بڑھ رہی ہے ٹیرف کی وجہ سے, تو اس کی وجہ سے عام شہریوں کے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں. عام شہری ان لوگوں کے لیے جو سرکاری ملازمین کو تنخواہ نہیں مل رہی ہے, تو ظاہر ہے کہ سرکاری ملازمین کو تنخواہ نہیں مل رہی ہے, تو جو شہر جیسے واشنگٹن ڈی سی ہے, امریکہ دارالحکومت ہے, وہاں کی لوکل معیشت متاثر ہے, اس لیے کہ لوگوں کو تنخواہ نہیں مل رہی ہے, تو وہ پھر شاپنگ بھی نہیں کر رہے ہیں, چیزیں بھی نہیں خرید رہے ہیں, سفر بھی نہیں کر رہے ہیں, ہوٹلوں بھی نہیں جا رہے ہیں, کھانا بھی باہر نہیں کھا رہے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہو رہا ہے کہ جو مقامی معیشت ہے یعنی واشنگٹن ڈی سی کی, ورجینیا کی, وہ جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے اس کی وجہ سے, اس لیے کہ لوگ جو ہے لوگوں کے سب پیسے نہیں ہیں. اور جیسے ابھی تو 3 ہفتہ یعنی آج 25 دن ہو گیا, اب اگر ان کو عام طور سے سرکاری ملازمین کی تنخواہ جو ہے وہ ہر 15 دن بھی ملتی ہے, اس کے لیے دوسرا پے چیک جو ہے ان کو نہیں ملا ہے, تو یہ سلسلہ اگر جاری رہا تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ مشکلات مزید بڑھیں گی لوگوں کی. مسعود عبدالی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے گفتگو کریں گے کچھ مزید اسی موضوع پر, اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے کچھ جنوبی ایشیائی ممالک کے دورے کے ساتھ ساتھ بھی وینزویلا کے معاملات پر کچھ بات چیت کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پروگرام کے پہلے حصے میں کچھ امریکی شٹ ڈاؤن کے حوالے سے ہم نے بات چیت کی, اور اب کچھ بات کریں گے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مصروفیات کے حوالے سے. جنگوں کے مخالف ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ وہ اس وقت دنیا میں جاری جنگیں ختم کرانے کے لیے مرکزی کردار ادا کر سکتے ہیں, اور ایسا دیکھا بھی گیا ہے. مسعود عبدالی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم گفتگو کا دوبارہ آغاز کریں گے. عبدالی صاحب, جس طرح ہم نے بات کی کہ جنگوں کے مخالف ڈونلڈ ٹرمپ خود کو کہتے ہیں کہ وہ دنیا میں امن کے علم بردار ہیں, وہ دراصل وینزویلا میں کیا چاہتے ہیں, اور کیا امریکی کارروائیاں واقعی منشیات کے خلاف آپریشن کا حصہ ہیں؟ دیکھیں, ان کی جو انداز ہے ٹرمپ صاحب کا, اس میں تضاد ہی تضاد ہے. یعنی وہ حکومت میں آنے کے بعد ودن 2-3 ویک انہوں نے جو ہے وہ یمن پہ حملہ کیا, انہوں نے ایران پہ حملہ کیا, تو وہ ویسے امن کے پیامبر ہیں, کہتے ہیں کہ میں امن قائم کرتا ہوں, لیکن وہ مسلسل جنگ کر رہا ہے. اب وینزویلا کے میں پہلے انہوں نے کیریبین میں کیا تھا خالی, اب وہ پیسفک یعنی جو بحر الکاہل ہے اس میں بھی کشتیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں. پھر ایک اور یہ سب سے بڑی بات ہے کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ منشیات فروشوں کی کشتی تھی, لیکن اس کا کوئی پروف وہ نہیں دیتے, اس کا کوئی ثبوت نہیں دے رہے. عام لوگ کہہ رہے ہیں ماہی گیری کشتیاں جن کو تباہ کر رہے ہیں. اب وہ اچھا, پھر ایک اور یہ کہ ان کو رجیم چینج کے دماغ پہ سوار ہے ان کے, وہ کہتے ہیں یہ مڈورو جو ہے وہاں کا جو صدر ہے وہاں کا وینزویلا کا, وہ ڈکٹیٹر, اس کی حکومت ختم ہونی چاہیے. تو اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ ان کے جو ذاتی ایجنڈا ہے, ذاتی ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے وہ یعنی جسے کہتے ہیں کہ امریکن فوج کو بھی انوالو کر رہے ہیں. تو وہاں جو معاملہ ایک ہے اس کے بارے میں, وینزویلا کے بارے میں, کہ عام جو اور دوسرے جو ایک عام اصول ہے کہ جنگ شروع کرنے سے پہلے منظور, یعنی اگر آپ پہ حملہ ہو جائے تو اور بات ہے, اگر امریکہ پہ حملہ ہو جائے تو پھر ظاہر ہے پھر تو اتنا وقت نہیں ہوتا کہ آدمی جوابی حملے کے لیے کانگریس سے اپروول لے. لیکن کہیں جنگ چھیڑنے کے لیے, حملہ کرنے کے لیے, بڑا فوجی آپریشن کرنے کے لیے آئین کے تحت کانگریس سے اجازت لینا ضروری ہے. لیکن وہ کانگریس کو اجازت دینے کا کانگریس کو مطلب ہی نہیں کرتے. وہ تو اپنے ٹویٹ پہ کہہ دیتے ہیں کہ آج ہم نے فلاں کشتی کو نشانہ بنایا. تو یہ جو معاملہ ہے, ظاہر ہے کہ وہ ملک کمزور ہیں, کولمبیا اور وینزویلا جو ان کو جواب نہیں دے پا رہے. لیکن یعنی یہ سلسلہ جو ہے وہ بہرحال اس سے بڑی جنگ تو چھڑ سکتی. اور معاملہ خالی وینزویلا کا نہیں ہے. دیکھیں کل انہوں نے کہہ دیا کہ وہ کینیڈا سے جو ٹریڈ بات چیت تھی وہ ختم کر رہے ہیں, اور بات خالی اتنی سی تھی کہ آپ کو پتہ ہے کہ بھئی جو ایک عام اصول ہے کہ امریکہ جو ہے ایک سرمایہ دار ملک ہے, سرمایہ دار اور معیشت پہ یقین رکھتا ہے, اور سرمایہ دار اور معیشت کی بنیاد جو ہے فری ٹریڈ پر ہے. تو رونلڈ ریگن صاحب, جن کو یہ اپنا روحانی پیشوا کہتے ہیں, سیاسی روحانی پیشوا کہتے ہیں رونلڈ ریگن, سابق صدر جو تھے امریکہ کے 80s میں, ان کو ٹرمپ صاحب اپنا روحانی پیشوا کہتے ہیں. ان کی کچھ تقریریں ہیں جو کینیڈا کی وزارت اطلاعات جو ہے بطور اشتہارات چلا رہی ہے, جس کے اندر بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ فری انٹرپرائز ہونا چاہیے, پابندی نہیں ہونا چاہیے, لیس گورنمنٹ از دا بیسٹ گورنمنٹ, اور یہ ٹیرف اور یہ امپورٹ اور یہ ڈیوٹی, اس کی وجہ سے جو ہے وہ معیشتیں متاثر ہوتی ہیں, ترقی متاثر ہوتی ہے. تو یعنی وہ کوئی نئی چیز نہیں پیش کر رہے. اس کے اوپر اتنے غصے میں آئے کہ کل انہوں نے کہا کہ وہ جو ٹریڈ نیگوسیشن تھی, جو ٹریڈ پہ جس پہ ٹیرف کی بات چیت چل رہی تھی کینیڈا سے, وہ اس کو معطل کر رہا ہے, اور انہوں نے اپنے وفد کو وہاں سے واپس بلا لیا. تو اس قسم کی جو صورتحال ہے اس کی وجہ سے یعنی عجیب سی پوری دنیا کے اندر وہ کیفیت یعنی جسے کہتے ہیں کہ کشیدگی کی ہے.
عبدالی صاحب یہ بھی بتا دیجئے کہ جس طرح سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ انتخابات کے بعد ٹرمپ کو خود امریکہ میں امریکی شہریوں کی جانب سے سخت مخالفت کا سامنا رہا ہے بعض پالیسیز کی وجہ سے، تو کیا ٹرمپ اس وقت اپنے اندرونی سیاسی دباؤ کو کم کرنے کے لیے خارجہ مہم جوئی کرتے نظر آ رہے ہیں؟ نہیں، ویسے میرا خیال ہے آپ کا یہ تجزیہ میں اس سے متفق نہیں ہوں کہ لوگ ان کے خلاف ہیں. دیکھیں، یہ انتہا پسند سیاست کا کمال یہی ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے حامی ہر قیمت پہ آپ کا سب یعنی کلٹ بن جاتی ہے، سیاسی جماعت کے بجائے وہ جو ایک فرقہ بن جاتی ہے وہ کہ ہر قیمت پہ ہمیں تو اپنے لوگوں کو کی مدد کرنی ہے، ہم اپنے آدمی کو، اپنے لیڈر کو سپورٹ کرنا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ امریکی عوام دو حصوں میں، ایک ٹرمپ کے حامی اور ٹرمپ کے مخالف ہے. تو ٹرمپ کے مخالف ہیں وہ زیادہ مخالف ہوتے جا رہے ہیں اور ٹرمپ کے حامی جو ہیں زیادہ کمر بستہ ہوتے جا رہے ہیں. تو ان کی یہ پالیسی، یہ آپ کی بات بالکل صحیح کہ وہ اپنے ایک خاص طبقے کے لیے کام کر رہے ہیں. ٹرمپ صاحب جو ہے وہ اصولی طور پر صدر منتخب ہونے کے بعد اس کو ملک کا صدر ہونا چاہیے، لیکن ٹرمپ صاحب قدامت پسندوں کے صدر ہے اور ان کا پورا ایجنڈا جو ہے وہ قدامت پسندی کی طرف ہے، چاہے وہ ٹیرف ہو، چاہے امیگریشن ہو، خارجہ امور کے معاملات ہوں، تجارتی امور کے معاملات ہوں، اور ملک کے اندر جو ان کی پالیسیز ہیں، خصوصاً یہ سوشل یعنی سماجی سرگرمیوں پہ قدغن لگانا، اور جو دوسری یعنی رفاہ عامہ کے جو منصوبے تھے ان کو کم کرنا. اس لیے کہ سرمایہ داروں معیشت میں جو ہے وہ تو فری انٹرپرائز کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ کا بچہ اسکول میں پڑھے گا، ورنہ نہیں پڑھے گا. تو اس لیے سرکاری اسکول کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، یا اسکولوں گرانٹ کیوں گورنمنٹ دے. تو ان سب چیزوں کی وجہ سے جو ہے وہ یعنی یہ بالکل درست ہے کہ ایک خاص طبقہ تو شاید ناراض ہو رہا ہے اور متاثر ہو رہا ہے ان سے، لیکن ان کے جو اپنے نظریاتی حامی ہیں ان کی حمایت مزید مضبوط ہوتی جا رہی ہے. ان کے جسے جو ہمیں بظاہر مجھے ذاتی طور پر انتہا پسندانہ اقدامات نظر آتے ہیں، جو غیر جمہوری بھی ہیں، مناسب نہیں ہیں، کشیدگی پھیلانے والے ہیں، طبقات کے اندر نفرت پھیلانے والے ان کے اقدامات ہیں. لیکن وہ اقدامات جو ہیں وہ پالیسی جو ہے ان کے اپنے جو حامی ہیں قدامت پسند، ان میں بہت مقبول ہے، اور ان کے مقبولیت اس لحاظ سے اپنے ووٹرز میں جو ان کے حامی تھے جنہوں نے 2020 میں اور میں نے اس سے 3 بار ان کو ووٹ دیا ہے، وہ زیادہ یعنی مزید پرعزم ہوتے جا رہے ہیں ان کی حمایت میں. تو ایسا نہیں ہے کہ عام امریکی ان کے خلاف ہو گئے. جو امریکی ان کے حامی تھے وہ مجھے لگتا ہے کہ شاید اور دائیں بازو کے لوگ مزید یعنی ان کی حمایت میں کمر بستہ ہو گئے. آخر میں عبدالی صاحب کچھ آسیان کانفرنس کے حوالے سے بھی آپ سے بات چیت کریں گے کہ اس دوران امریکی صدر ٹرمپ جو ہے وہ جنوبی ایشیائی ممالک کے دورے پر ہیں. ٹرمپ کے اس دورے کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، اور خود یہ جنوبی ایشیائی ممالک جہاں جہاں وزٹ ہے ٹرمپ کا، کہ جنوبی کوریا بتایا جاتا ہے، جاپان ہے، چائنا کے کچھ معاملات ہیں، اور اس وقت ملائیشیا میں وہ موجود ہیں، تو سیکیورٹی اور دفاعی پہلو کے ساتھ ساتھ معاشی اور تجارتی پہلوؤں کو کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے؟ ملکوں کو مفاد ہے اس بات میں کہ امریکہ سے اچھے رکھے. تو اور ظاہر ٹرمپ صاحب بھی یہ چاہیں گے کہ ان سے تعلقات اچھے رہیں، اس لیے کہ ٹیرف لگانا تو ایک مسئلہ ہے، لیکن ان امریکی جو صارفین ہیں، امریکی عوام جو ہیں، وہ اپنی ضرورتوں کے دار و مدار ان کا ان ملکوں کے مصنوعات پر ہے. تو خود ٹرمپ یعنی دونوں ملکوں کے باہمی مفاد ہیں. وہ ملک چاہیں گے کہ امریکہ تعلقات اچھے رہیں تاکہ وہ اپنا مال بیچیں، جبکہ امریکہ یہ چاہے گا، ٹرمپ چاہیں گے کہ ان کے تعلقات دونوں سے اچھے رہیں تاکہ ان کے مال سستے قیمت پر امریکی بازاروں میں آتے رہے، تاکہ یہاں کوئی پریشانی نہ ہو. اس لیے کہ اگر یعنی بے شک امریکہ بطور خریدار ہے، دباؤ رکھتا ہے، لیکن اتنی بڑی ضرورت کو کوئی اور ملک پورا کر نہیں سکتے. اگر چین اور جاپان اور کوریا جو ہے وہ مصنوعات نہ بھیجیں امریکہ تو خود امریکہ کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. تو جہاں یعنی اس طرف گرو خو اور ان کو عاشق تلاش والا معاملہ ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے. اس لیے میرا خیال یہ کہ یہ دورہ اچھا رہے گا، کامیاب رہے گا. دونوں کی خواہش ہوگی، یعنی دونوں فریق کی. جیسا میں نے کہا کہ وہاں کے 3-4 ممالک، ایشیائی ممالک جن کا آپ نے ذکر کیا، وہ اور صدر ٹرمپ، ان دونوں فریقوں کی خواہش ہوگی کہ اچھی طرح بات چیت ہو. یہ جو تجارتی معاملات ہیں اس کے اندر جو تنازع چل رہا ہے وہ احسن طریقے پورا ہو جائے، اور ایسا کوئی صورتحال پیدا ہو کہ دوبارہ جو ہے یہ خوشگوار انداز میں ان کی تجارت ہو سکے. ان دونوں یعنی خود چین سے بھی امریکہ کا عسکری تنازع اتنا زیادہ نہیں، اگر یہ تائیوان کے مسئلے پہ دونوں کے درمیان کشیدگی ہے، لیکن وہ بھی کشیدگی بیانات کی حد تک ہے. عام طور سے اس بات کا
کم از کم مجھے ایسا ڈر محسوس نہیں ہوتا کہ ان دونوں کے درمیان کبھی لڑائی ہوگی. لیکن اصل جو تنازع ان لوگوں کے درمیان ہے وہ تجارتی معاملات ہیں, اور تجارتی معاملات آپ کو پتہ ہے کہ تجارتی معاملات تو بات چیت سے طے ہوتے ہیں, اور ٹرمپ صاحب کو یہ دعویٰ ہے کہ وہ بہت بڑے ڈیل میکر ہیں, انہیں بات چیت کرنی آتی ہے, انہیں مول تول کرنا آتا ہے. تو یہی اصل میں یہ جسے کہتے ہیں کہ ٹیسٹ ہے ان کی صلاحیتوں کا, ٹرمپ صاحب کی ڈیل میکنگ صلاحیتوں کا, اور دوسری طرف یہ جو وہ ممالک ہیں کوریا, جاپان, چین, ان کی اپنی جو صلاحیتیں, سفارتی مہارتیں, اس کا امتحان ہے. بہت شکریہ مسعود عبدالی ہمارے ساتھ موجود تھے پروگرام کی گفتگو کے لیے. اور اب جب کہ آپ نے امریکی شٹ ڈاؤن کے بحران کی حقیقت جان لی ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ صدر اور کانگریس کے درمیان کوئی حل نکل سکے گا, یا پھر یہ شٹ ڈاؤن مزید طوالت اختیار کر سکے گا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے وینزویلا کی پالیسی اور ایشیا کے دورے پر آپ کوئی رائے رکھتے ہیں؟ اور کیا ٹرمپ کی خارجہ مہم اندرونی سیاست سے جڑی ہوئی ہے, یا یہ عالمی سطح پر امریکہ کی طاقت کو بڑھانے کی کوشش ہے؟ یہ یقیناً آنے والے وقت میں معلوم ہو سکے گا. اگلے ہفتے ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. پروگرام ٹیم کے ساتھ سمین نواز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.